बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आसमानी फैसले ज़मीनी फैसलों को हमेशा गैर मौसर और बेमायनी करते चले आए हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार है ना इबरत पकड़ने को। सभी अपनी हसरतों और ख्वाहिशात के असीर और ज़रूरतों के आगे सरनिगू हैं। मौज़ूआत के अंबार से फैसला करना मुश्किल है कि किस किस का नोहा करें, किस किस को रोएं। कहीं इंसानी अलमिया है तो कहीं सियासी और इंतज़ामी उधम मचा हुआ है, कहीं मनमानी ही तर्ज़ हुक्मरानी बन चुकी है तो कहीं आइन और कानून गुमसुम, कहीं ज़ाब्ते हैरान और परेशान हैं तो कहीं अखलाकी और समाजी कदरें लीरो लीर। कल का ख्वाब खूब नाखूब होकर ज़ेर ताब है तो नाखूब को खूब बनाकर नवाजने की तैयारियां भी जारी हैं। आज की बात यह है कि नून लीग सिंध बलूचिस्तान में मुतहरिक पीपल्स पार्टी नाला ग्रैंड अलायंस के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के अलावा हर किसी से राबतों में मसरूफ़ है। इंतखाबात करीब आते ही मौसमी सियासतदान सियासी पार्टियों की मुंडेरों पर मंडलाने लगे। नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी डट गई। आइंदा वज़ीर आज़म हमारा होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल, आमदन बढ़ाने अखराजात में कमी का फैसला, पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद, दूसरी तरफ रुपए की मुसलसल बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। बात यह है कि क्या पाकिस्तान के मुआशी बहरान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गज़ा पर इसराइली जारियत का आज 38वां रोज़ है। गज़ा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील, अल-शिफा अस्पताल ICU के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इसराइल में यहूदियों का एहतजाज, नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मरीजों पर फायरिंग बेज़मीरी का सबूत है, जबकि जनूबी अफ्रीका का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जाए। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हमें ज्वाइन करेंगी किरण नाज साहिबा। किरण नाज साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ग्रैंड अलायंस के लिए नून लीग इस वक्त मुतहरिक है, PP के अलावा हर किसी से राबतों में मसरूफ़ है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो हुआ मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। तो क्या लग रहा है आपको, अब तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस बार हुकूमत में आने की? और जो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कतई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि किंग्स पार्टी इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वज़ीर आज़म हमारा ही होगा और बाहर से आने वाले 8 फरवरी को दोबारा मुल्क से बाहर जाएंगे। कि आपने सवाल किया कि क्या मियाँ साहब को या नून लीग को इस बात का यकीन हो चला है कि अगली हुकूमत उनकी होगी, तो जो इशारे मिल रहे हैं और जिस तरह से मियाँ साहब की वापसी हुई है 4 साल तक जैसे आगाज़ हुआ है, तो इस वक्त जो आज से 3.5-4 साल पहले एक हुकूमत बनी थी उनके ऊपर लाडले का जो इल्ज़ाम लगता था, सेलेक्टेड का जो इल्ज़ाम लगता था, बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर उनको सेलेक्टेड कहा था, तो इसी तरह के इल्ज़ामात का सामना मियाँ साहब को करना पड़ रहा है और वो इससे बड़े परेशान भी हैं। और इस बात को तक़वियत जब भी मिलती है ज़्यादा कि अब जब वो बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर जो अहम 20 शख्सियात हैं जो कि इसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं दोबारा, जो इसी पार्टी से ही उनमें इसमें से निकले थे, और इन्हीं के बारे में मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि ये वो पार्टी है, ये वो लोग आपसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करते हैं। इसी तरह की राय चौधरी शुजात के लिए भी है, इसी तरह की राय MQM के लिए भी है। अब जब ये तमाम लोग मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ये जो तासुर है लाडले वाला, ये बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ रहा है। तो कल की डॉन न्यूज़ की खबर थी कि मियाँ साहब इस बारे में बड़ा परेशान है और वो चाहते हैं और वो ये फरमाइश कर रहे हैं कि जो इनके ऊपर लाडले की छाप आ रही है उस छाप को हटाया जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन में उतरा जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि अभी जो सारा तासुर बन रहा है और जो ये मुलाकातें हो रही हैं और ये जो अलायंस बन रहा है, आगे इलेक्शन में क्या होता है, किसको कितना यकीन है, किसको जीत की कितनी उम्मीद है, लेकिन अभी इस वक्त इशारे यही मिल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून उसी ट्रैक पर चल रही है कि जिस ट्रैक के लिए उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था। उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई थी और मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी कि अब हमने वो करना है कि दोबारा इस तरह से वोट के ऊपर, वोट बैंक के ऊपर कोई डाका ना डाले। लेकिन आज अगर मुस्लिम लीग नून खुद उसी रास्ते पर गामजन है और उसी तरह से पार्टीज को अपने साथ मिलाकर और उसी तरह से सोच रही है इक़्तिदार के बारे में, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सोचने का लम्हा है, लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अपने वोटर के पास अब लेके क्या जाएंगे। 16 महीने जो उनकी हुकूमत रही, इत्तेहाद में रही, PDM की हुकूमत रही, लेकिन कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। उससे पहले क्या आप समझती हैं कि इस वक्त इस तरह का दौर है, इस तरह के लोग हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है वो 2013 वाला जो बयानिया मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया जाएगा वो सेल होगा, तो उनको कोई भी उनको जीत की यकीन दहानी करवाई गई हो
یا وہ خود اس یقین کے ساتھ واپس آئی ہوں، لیکن ان کے لیے یہ تاثر اگر بن رہا ہے تو یہ تاثر بالکل اچھا نہیں بن رہا، جو کہ مزید تقویت پکڑے گا کہ میاں صاحب اور نون لیگ جو ہے وہ لاڈلے بن کر واپس آئی ہے، اور اب ان کا لاڈ پیار اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی طرح کا لاڈ پیار ہم ایک دفعہ برداشت کر چکے ہیں، جس کے خمیازہ 9 مئی کے بعد سے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب، جس طرح سے ابھی کرن نے بھی بات کی ہے کہ جو لاڈلے پن کا تاثر ہے وہ تو سریعام دکھ رہا ہے، ہمیں بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں پہلے تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے، لیکن آج جو بلاول بھٹو صاحب نے بھی جب بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے نام ہی بدل دیا، پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہرا دیں گے الیکشنز میں، اور 8 فروری کو جو عوام ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے کسی اور جماعت کا وزیر اعظم کچھ دیر کے لیے بنوایا تو ہم اپنا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی نے کیسے بنوانا ہے تو یہ ہمیں آتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ؟ دیکھیں، جہاں تک لاڈلے کی بات ہے تو لاڈلے تو تقریباً سبھی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ وہ لاڈلا ہے یا کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ باقی میں نہیں سن سکا کہ کیا کہا کرن نے باقی، کیونکہ آواز آپ کی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ظاہر ہے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، تو پیپلز پارٹی کی اگر حکومت میں شمولیت کی تو وہ پی ایم ایل این کے بغیر نہیں تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی الگ سے تو حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ ہاں یہ چانس تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بناتی، اسی حکومت جس کو وہ گرایا تو وہ نہیں بن سکتی تھی۔ تو یہ میرج آف انکنوینئنس جس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہے، یہ بالکل ضرور ہے۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ماضی کے اندر جو بڑی پولیٹیکل سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی غیر اعلانیہ ایک معاہدہ کر رکھا ہے کہ سندھ کے اندر ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، پنجاب میں ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہاں البتہ کے پی اور بلوچستان جو ہے وہاں پہ ہم مختلف طرح کی جو ہے نا وہ ایکویشنز کے اندر جائیں گے۔ تو اب یہ لگ رہا ہے ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے، اور اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی سیاسی طور کے اوپر حق ہے کہ وہ باقی پاکستان کے اندر اپنی جو ہے وہ موجودگی اس کو یقینی بنائے۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی جب پی ڈی ایم کے اندر ان جماعتوں کا اتحاد تھا تو بلاول جو ہے پنجاب آتے تھے، پنجاب کے اندر ان کو ریسیپشن دیا جاتا تھا نون لیگ کی طرف سے، اور اسی طرح سے جب مریم نواز لاڑکانہ گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب بھی الیکشن ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ اگر پیپلز پارٹی کا حق ہے، نون لیگ کا بھی حق ہے، اسی طرح سے کسی اور دوسری تیسری جماعت جو ہے اس کا بھی حق ہے۔ تو جہاں تک یہ فیصلہ کہ جیالہ وزیر اعظم ہوگا یا نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا یا کسی دوسری سیاسی جماعت کا ہوگا، تو اس کا فیصلہ تو فروری کے اندر ہونے والے انتخابات کے انتخابی نتائج کے بعد ہی سامنے آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے دعوے ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ سلمان حافظ صاحب، ساری جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں، بیانیے دیے جا رہے ہیں، جلسے کیے جا رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی مزید لوگ بھی پارٹی چھوڑ کر جائیں گے؟ کس کے ساتھ اتحاد کرے گی پاکستان تحریک انصاف آگے چل کر؟ اور ٹکٹس کے لیے کیا بندے مل جائیں گے؟ کیونکہ دیکھنے میں تو جو صورتحال آ رہی ہے وہ کچھ مختلف ہی ہے۔ دیکھیے، ایک تو قیوم صدیقی صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور انتخابی تاریخ میں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں۔ کل کوئی اور لاڈلا تھا، آج کوئی اور لاڈلا ہے، پرسوں کوئی اور لاڈلا ہوگا، اور یہ سب لاڈلے پن کی وجہ سے ہی پاکستان کی سیاست میں یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہم نے عوامی مینڈیٹ کی تو کبھی عزت و احترام نہیں کیا، ہم نے تو الیکشن ارینجمنٹس کیے ہیں، اور جب ہم الیکشن ارینجمنٹس کرتے ہیں تو وہاں بلاول صاحب کہیں گے کہ جی ہمیں نوازا جائے، پی ایم ایل این کہے گی ہمیں نوازا جائے، پی ٹی آئی کہے گی ہمیں نوازا جائے، فضل الرحمان صاحب کہیں گے ہمیں نوازا جائے۔ عوام کے ووٹوں کی کب ہم نے عزت کی ہے؟ اور یہ فیصلے کہاں عوام کے ووٹوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جو بات وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ پاکستان میں جو انتخابی نظام ہے وہ آزاد نظام نہیں ہے، اور اس پہ ایک قسم کی جسے کہتے ہیں یرغمالی کیفیت ہے، اور اس میں جہاں جس کو لانا ہوتا ہے اس کے لیے ایک راستہ نکالا جاتا ہے، اور کبھی کس کے لیے راستہ نکالا جاتا ہے اور کبھی کس کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اب آپ نے تحریک انصاف کی بات کی ہے، اب تحریک انصاف کی آج کے دن تک کی تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کو عدالتی فیصلوں کے باوجود سیاسی سرگرمیاں نہیں کرنے دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعلانیہ
یہ بات طے شدہ ہے اس وقت آج کے دن تک کہ ان کو کوئی سرگرمی نہیں کرنے دینی. ان کی پارٹی جو ہے وہ یا تو روپوش ہو چکی ہے, یا ان کے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, یا ان کے لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, یا وہ منظر عام پہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب جس وقت الیکشن شیڈول آئے گا تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے, یا کوئی سپیس نکالی جائے گی اور ان کے ہاتھ پیر باندھ کر میدان میں اتارا جائے گا, ڈرایا جائے گا, دھمکایا جائے گا, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی. کیونکہ جس انداز سے وفاداریاں تبدیل ہوئی ہیں وہ ہم نے سب کے چہرے دیکھے ہیں اور سب کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ان پہ دباؤ ہے, اور دباؤ کی بنیاد جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کے لیے تو اس وقت کوئی انتخابی منظر نامہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ابھی آج کے دن تک. آگے کیسے نکلتا ہے وہ سمجھ آئے گی. صرف آپ یہ کہیں کہ جی بیلٹ پہ بلے کا نشان ہوگا اور آپ کی پارٹی انتخاب میں حصہ لے گی, لیکن اگر آپ انتخابی مہم میں لوگوں کے لیے آزادانہ بنیادوں پر ان کو کیمپین کرنے کا حق نہیں دیں گے تو پھر وہ کس طرح سے آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے. اور اسی لیے میں بار بار اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ انتخابات جو ہیں اپنے وقت سے پہلے متنازع ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے ایک نئی محاذرائی پیدا ہوگی. اب صرف مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں رہا, خود پیپلز پارٹی چیلنج کر رہی ہے اور جو دیگر جماعتوں کی اپنی ریزرویشن ہے. تو ایک ایسا سینیریو جس میں ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں, اگر ہم نے اس الیکشن کے نام پہ سلیکشن کرنی ہے اور ایک مخصوص جماعت کے لیے سارے راستے نکالنے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, آپ کا خیال ہے یہ چھوٹی علاقائی جماعتیں جو ہے ایسی بلا وجہ پی ایم ایل این میں جا رہی ہیں, اور ایسے ہی نواز شریف صاحب لاہور سے جہاز اڑا کے وہ بلوچستان جا رہے ہیں. جیسے ابھی کرن ناز نے کہا, یہ سب وہی جماعتیں تھیں جو کل تک پی ایم ایل این کے بارے میں کیا کہتے نہیں, بلکہ کل جو لوگ جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے, نہیں وہی کل جو لوگ شامل ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے اندر دوبارہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. سیالوی صاحب کی بات, جی سیالوی صاحب کی, کل وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, رانا ثناء اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب اس کا مطلب کیا ہے, پی ایم ایل این کو سمجھ آ گئی ہے نہیں سیالوی صاحب پہ فتویٰ لگ گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں اب یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این ان تمام الیکٹیبلز کو واپس لے گی جو چاہے وہ بلوچستان کی باپ پارٹی میں ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے, چاہے وہ سندھ کے اندر, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہے. سارے لوگوں کو آپ واپس لیں گے نا. تو اس کا مطلب پالیٹکس کیا ہے, پالیٹکس یہ ہے کہ الیکٹیبل. اب اس میں پارلیمان کی بالادستی, جمہوریت کی بالادستی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی کا سوال کچھ پیچھے رہ گیا, کیونکہ یہ الیکٹیبل جو ہیں ہر وقت ہر دور میں مختلف جماعتوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی کے اشارے کے اوپر مختلف جماعتوں کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. نہیں, اشارہ ایک ہی ہوتا ہے, اشارہ ایک ہی طرف سے ہوتا ہے, ایک ہی طرف سے ہوتا ہے. وہ نواز شریف صاحب کو بھی اشارہ وہیں سے ہوا ہے نا, اسی لیے میں نے کہا کہ وہ بلوچستان جا رہا ہے نا, کسی نہ کسی نہیں ہوتا, ایک ہی طرف سے, وہ ایک ہی طرف سے ہوا ہے. نواز شریف بھی اسی اشارے کی بنیاد پہ بلوچستان جا رہے ہیں نا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں رضوان رضی صاحب, کہہ رہے کہ ایک سے زائد طرف سے اشارہ ہوتا ہے, کئی طرح سے ہو سکتا ہے اشارہ, ایک ہی طرف سے ہوتا ہے. یہی سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں رضی صاحب, جس طرح سے نون لیگ نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے ہیں, ان تمام الیکٹیبلز کی اچانک نون لیگ میں واپسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے یہ تھوڑا سا اور لگ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. اور ہمارے دوست راجہ ذوالفقار عاطف ذوالفقار نے یہ ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل, آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. مطلب ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے, یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ جو ہے اس وقت پی ایم ایل این نے اپنے تمام تر جو سابقہ کہاوتیں ہی کہنا چاہیے اب ان کو, جو اصولوں کی کہاوتیں انہوں نے بن رکھی ہیں, ان کے برعکس انہوں نے اپنے دروازے سب پارٹیوں کے لیے کھول دیے ہیں. اس دفعہ ایک ہے وہ ڈیفرنس ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی پڑے گی, ہم آپ کے ساتھ الائنس میں نہیں آئیں گے. باپ پارٹی کے بھی دو حصے ہیں, ایک حصہ اگر پی ایم ایل این میں آئے گا تو دوسرا نہیں آئے گا, دوسرا کسی مخالف پارٹی کے ساتھ جائے گا. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہونی چاہیے. آج ہی مظفر گڑھ سے خبر ہے کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کو جوائن کیا ہے الیکٹیبل نے, لوٹا صاحب نے. تو وہاں پہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ پچھلے کم از کم 5-7 سال سے جڑے ہوئے تھے اور مار کھا رہے تھے, انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کو شاید آئندہ الیکشن کے اندر جو وہ سادہ اکثریت سے بڑھ کے کچھ لینا چاہ رہی ہے, وہ میرا یہ خدشہ ہے, میں آئی مے بی رانگ, کہ وہ شاید انہیں نظر نہ آ رہی ہو.
اس لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کا آج بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جس طرح انہوں نے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو قوم کا مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہی چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں کیا کرتے تھے, تو وہ میرے احباب جو ان کی ان باتوں کو کوٹ کیا کرتے تھے اب اس کو بھی کوٹ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اندر باقی کی جو ان کی مسلم لیگ کاف بچی ہے اس کو ضم کرنے جا رہے ہیں, یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی اس طرح کی پارٹیوں کو. ساتھ نہیں ہوگی آپ کا خیال ہے 3 یا 4 سیٹوں کے اوپر ہوگی, 3 یا 4 سیٹوں پہ ہوگی نا. تو زیادہ تر پارٹیوں کے لیے وہ بھی کن کے کہنے پہ ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے, آپ بتاتے نہیں ہیں سلمان عابد صاحب, ٹھیک ہے. اور وہ 3 یا 4 سیٹیں جو ہوں گی وہ میرا مطلب ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چودھری صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ بیان آنا بہت ہی اہم ہے. تو جو یہ ڈیسپریٹ لگ رہی ہے پی ایم ایل این, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اسے اپنی سمپل میجورٹی ایٹ اینی کاسٹ اگلے الیکشن میں چاہیے, ٹھیک ہے, اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے تو وہ قانون سازی کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل سرکس ہے, اس کے اندر ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے. کاش کہ یہ روایت بدلتی, لیکن نہیں بدلی. آپ اندازہ فرمائیں ہماری سیاسی پارٹیاں کتنی مستقل مزاج ہیں. 53 سال کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہی ہمارا نعرہ ہے اور ہمارا نعرہ رہے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. زمین جنبت میں انہوں نے کہا ہے کہ مٹھی کی عوام نے آج فیصلہ کر دیا, مٹھی کی عوام نے بھی فیصلہ کر دیا تھا اور گھوٹکی کی عوام نے بھی فیصلہ کر دیا. محمد عادل صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. محمد عادل صاحب, جس طریقے سے کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے اتحاد بن رہے ہیں اور کس طرح سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان مسلم لیگ نون, جس طرح سے رضی صاحب نے کہا کہ اب وہ چاہتی ہے کہ 2/3 اکثریت سے آئے. اب تھی, لیکن پھر جو اس کی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہوا تھا وہ سب کو پتہ ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمیشہ وہ سیاستدانوں سے زیادہ کسی اور طاقت کو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. وہ اپنی مرضی کی, جسے آپ الیکٹیبلز کا نام دے دیں یا جو بھی دے دیں, وہ چاہے اسمبلی کے اندر ہوں چاہے اسمبلی کے باہر ہوں, ہمیشہ ان الیکٹیبلز نے جو ہے وہ ایک رول پلے کرتے رہے ہیں ہماری سیاست کے اندر. تو جہاں تک نواز شریف صاحب کا جو کوئٹہ کا دورہ ہے اس میں امپورٹنٹ چیز تو باپ آلریڈی رضی صاحب 2 حصوں میں کہہ رہے تھے, میرے خیال میں ابھی تک تو وہ 3 حصوں میں ہے. ایک حصہ آلریڈی پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا تھا, وہ بلیدی صاحب اور کھوسا صاحب جو ہیں, جس میں سے پتہ چلا ہے کہ سلیم کھوسا صاحب پیپلز پارٹی سے واپس جو ہے وہ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ جلد بازی میں فیصلہ کر سکیں ہیں اس میں. باقی جو کھیترا ہیں یا لیڈی ہیں, یہ اس طرح کے جو وہ الیکٹیبلز ہیں, وہ جو ہے یقینی طور پہ اب نواز شریف جو اب کل جائیں گے تو وہ اپنی شمولیت کا اعلان کریں گے. تیسرا وہی ہے بزنجو صاحب ابھی تک دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے جے یو آئی جو ہے وہ اس وقت اس کو جو پختونوں کی اور جو بلوچوں کی جو ہے اس کو بڑی سپورٹ حاصل ہے. باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ تقسیم ہے. جو اچک جئی کی جماعت ہے پہلی دفعہ اس میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. تو نواز شریف کا قوم پرست جو ڈاکٹر مالک ہیں, جو ان کے دور میں چیف منسٹر بھی رہے تھے, تو ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے. تو نواز شریف کی جو ابھی تک کی اسٹریٹجی ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ جو بلوچستان کا ایک بڑا ووٹ بینک کو جو ہے اور جو یا الیکٹیبلز کو جو ہے وہ اپنی طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور جس کا یقینی طور پہ حکومت سازی میں ایک امپیکٹ جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے. اور جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. اس کو چاہے آپ لاڈلا کہہ دیں, لاڈلا بننے کے سب شوقین ہوتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی سندھ حکومت بچانے کے لیے سابق اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں لاڈلا بننے کی کوشش کی تھی, اسی لیے ثناء اللہ زہری کی حکومت جو ہے گرائی تھی انہوں نے کسی کی فرمائش پہ. تو یہ سارا کچھ یہ پاکستان کے سیاست کا حصہ ہے. یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا. اسی لیے پولیٹیکل جماعتیں جو ہے وہ مسلسل تقسیم ہوتے ہوئے جو ہے وہ صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں. تو وہ ایک 2018 میں ایک تجربہ کیا تھا کہ ایک جماعت کو پوری
نیشنل پارٹی کا جو جیسچر دینے کی کوشش کی تھی، پھر وہی پارٹی ان کے گلے پڑ گئی. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں جس پہ بھی نوازشات ہو رہی ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے کرن، جس طرح سے محمد عادل صاحب نے بھی ابھی بات کی ہے کہ یہاں تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور آگے بھی شاید ہوتا ہی رہے گا، جس طرح سے مسلم لیگ نون اس وقت اتحاد کر رہی ہے یا رابطے چل رہے ہیں، جو بھی اس وقت پولیٹیکل سینیریو، اس ساری صورتحال میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوام کو دوبارہ اپنے اوپر اعتماد کے لیے قائل کر پائے گی؟ بالکل میں آپ کی اس بات کا جواب دیتی ہوں، لیکن اس کے پہلے آغاز میں آپ کے ایک پینلسٹ نے بھی ایک بات کی کہ کیا دور ہے کہ ہم اب آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے روٹی کپڑا اور مکان کا ہی نعرہ سن رہے ہیں. تو میں تو اپنے اوپر افسوس کرتی ہوں کہ کیا دور ہے کہ آج بھی ہم بیٹھ کے انہی تینوں جماعتوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہی تینوں جماعتیں، کسی کا 40 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے، کسی کا 3 حکومتوں کا ٹریک ریکارڈ ہے، ایک جماعت ہے جس کا کم ٹریک ریکارڈ ہے جنہوں نے 3.5-4 سال گزارے ہیں، لیکن ان تینوں نے ملک کو دیا کیا ہے. تو ہماری بیسکلی ڈیبیٹ اور ڈسکشن تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آ رہا ہے تو بھائی ملک کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے، اس کی پٹاری میں کیا ہے. جو اتنے سالوں تک منشور کے نام پر ہمارے سامنے بیچتے رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی کسی نے دیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھا لیجئے، آئین اور دستور کے علاوہ ان کی پٹاری میں کیا ہے. مسلم لیگ نون کو اٹھا لیجئے، پلوں اور سڑکوں کے علاوہ ان کی پٹاری میں کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اٹھا لیجئے تو جھوٹ، بہتان تراشی، گالم گلوچ، اس کے کلچر کے سوا ان کی پٹاری میں کیا ہے. اور 3.5-4 سال کا انہوں نے وقت گزارا اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ اور بہت تیزی کے ساتھ بیونڈ دا لائن جا کر انہوں نے اپنی ساری حدیں کراس کی اور پھر اس کے بعد وہ بہت جلدی ان تمام جماعتوں سے پہلے ایکسپوز ہو گئی. تو ہمارا جو نقطہ نظر ہونا چاہیے تھا، جو ہماری ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جو بھی آئے اب کم از کم وہ یہ تو بتائے کہ وہ ملک کے لیے کوئی اپنا منشور اور کوئی ایسی چیز لے کر آ رہا ہے جس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں بھی آج بھی ہمیں یہی ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ کس کے اوپر کس کی نوازشات ہیں، کس کے پاس کس کی سفارشات ہیں اور کون لے کر جو ہے نا آگے اپنی پٹاری لے کر ہمارے سامنے ایک بار پھر اسلام آباد میں مرکز میں جو ہے وہ براجمان ہو جائے گا. آپ نے جو سوال کیا مسلم لیگ نون کی سمپل میجورٹی کے حوالے سے، تو میں سے پہلے بھی 1-2 پروگرامز میں یہ بتا چکی ہوں اور ایک بار پھر آپ کے سامنے بھی آپ کے ناظرین کے لیے بھی بتا دیتی ہوں کہ 2018 کے الیکشنز ہو رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ اینکرز جرنلسٹ الیکشن سے پہلے ہلکا ہلکا جاتے ہیں، وہاں پہ ہم جا کے سیر کرتے ہیں، لوگوں کی رائے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں. اور ایک جو سرویز جو انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پر آ رہے ہوتے ہیں اس سروے سے مختلف جو جرنلسٹ جا کر رہے ہوتے ہیں وہ سروے بڑا میٹر کرتے ہیں. تو جب میں 2018 کے الیکشن سے پہلے پنجاب میں نے پورا گھوما تھا اور میں جس کے پاس بھی کھڑی ہوتی تھی اور میں پوچھتی تھی لوگوں سے تو مجھے ایک ہی نام نظر آتا تھا، مسلم لیگ نون کا. اور جب رزلٹ آئے، جب نتائج آئے تو وہ ہمارے سامنے تھے کہ حکومت کس نے بنائی تھی. اس بار میاں صاحب کے آنے سے پہلے جب میں نے پنجاب میں اور لاہور میں اسپیشلی اور ان کے وہ جو 3-4-5 حلقے ہیں مین جہاں سے حمزہ شہباز لڑتے ہیں، شہباز شریف لڑتے ہیں، میاں صاحب خود لڑتے ہیں، مریم صاحبہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جہاں پر ان کی وہ فیکٹریز وغیرہ ہیں جہاں پر میاں صاحب کا بچپن گزرا ہے، میں ان تمام حلقوں پہ گئی ہوں لاہور میں. اور وہاں پر جب میں نے لوگوں سے بات کی ہے، جب میں نے ان سے پوچھا، اور یہ وہ جگہ تھی جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ کہلاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی مسلم لیگ نون کو ہرا نہیں سکتا ہے. جب وہاں پر میں نے لوگوں کی رائے لی تو لوگوں کے اندر بڑا غصہ ہے، بڑا غم ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے کہ جب ہم مشکل میں تھے، ہم نے جب مشکل وقت گزارا اس وقت میاں صاحب کہاں تھے، اس وقت میاں صاحب کیوں واپس نہیں آئے. اور یہ جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس نے تو باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کو سٹیمپ کر دیا ہے. تو اگر وہ لاڈلے نہ بنے تو کیا بنے؟ ان کے پاس شاید میڈیا پر سیل کرنے کے لیے بہت کچھ ہو، شاید باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہو، لیکن عوام میں دینے کے لیے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر نوازشات بھی ہوں، سفارشات بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اوپر لیبل بھی نہ آئے. اور یہ لیبل ان کے اوپر بڑا اچھے طریقے سے لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا. الیکشنز میں نتائج کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے تو یہاں اسلام آباد کی فضاؤں میں بہت سارے لوگ وہ نتائج اخذ کیے بیٹھے ہیں، لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کچھ جماعتیں بھی جیت کی یقین کے ساتھ جیسے کہ لیکن ایک چیز اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں جہاں میاں صاحب کی طرف سے یہ فرمائش آ رہی ہے کہ ان کے اوپر سے لاڈلے کا لیبل ہٹائے جائے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوسری طرف وہ جو پیپلز پارٹی کا کھویا ہوا کانفیڈنس تھا وہ بھی واپس آ رہا ہے. تو اندرونی خانہ شاید کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں
جو الیکشن میں پاکستان کی عوام کے لیے کوئی سرپرائز کے طور پر ہو، کیونکہ آپ یاد کیجئے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کہتی رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی ہے. ابھی غالباً آپ کے ایک پینلسٹ تذکرہ کر رہے تھے اس بات کا کہ جو بلوچستان میں ہوا کہ جن لوگوں نے جانا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننا تھا لیکن پھر وہ مسلم لیگ نون کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ کچھ یقین دہانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھیں لیکن وہ نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. لیکن ابھی 3-4 دن پہلے کے اگر آپ بیانات یاد کیجئے زرداری صاحب کے، جن کی جانب سے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا کہ جی اس بار مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہم بننے نہیں دیں گے. ان کا کانفیڈنس واپس آ رہا ہے، لیکن جو مٹھی میں جس جلسے کا اور جس لاہور کا کیمپین کا جی تو اب سر وہ انہی کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے نا، وہیں پر اشارہ ان کا تھا. تو یہ جو مٹھی سے آغاز کیا ہے، جو مٹھی میں جلسے ہو رہے ہیں، تو ہونا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مرکز تھا، جو ان کا حلقہ انتخاب ہونا چاہیے تھا کیمپین کے لیے، وہ پنجاب ہونا چاہیے تھا، ان کا فوکس پنجاب ہونا چاہیے تھا. لیکن سندھ کی طرف سے ہی انہوں نے اگر اس کیمپین کا اپنی موبلائزیشن کا آغاز کیا تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس اگر آ گیا تو ہمارے ہاتھ سندھ ہی لگے گا، باقی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے؟ بس وہ اس وقت تھا انہوں نے اتنی لمبی بات کی ہے تو وہ پوائنٹ ہی ذہن سے نکل گیا. ہاں پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے اپنی فیملی ممبران کو طلب کیا اور ان سے فیڈ بیک لیا. ظاہر ہے بڑے دنوں کے بعد وہ ان سے ملے اور ان سے فیڈ بیک لیا کہ مجھے الیکشن میں کس پہ جانا چاہیے، کس کے اوپر جانا چاہیے. تو وہاں پہ جو ان کو مشورہ دیا گیا، وہاں پہ کچھ ہمارے بھی سورسز موجود تھے، انہیں یہ تھا کہ آپ لوگوں کی مزریز کی بات کریں اور اس کو ختم کرنے کا کوئی فارمولا ان کے پاس لے کے جائیں. آپ اپنی موٹر ویز اور اپنی سڑکیں اور اپنے پل اور یہ سارا کچھ ان کا تذکرہ کم کریں اور لوگوں کی آپ مسائل کیسے حل کریں گے، مہنگائی کا خاتمے کا پاس آپ کے پاس کیا ہے، روزگار کے لیے کیا ہے، اس کو آپ فوکس رکھیں. تو ایجنڈا آ رہا ہے جی، یہ ایسے کر کے انلیش ہوگا جی ایجنڈا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب سے بھی میں اس پر کامنٹ لوں گی. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ پاکستان IMF مذاکرات آخری مرحلے میں اب داخل ہو چکے ہیں اور اخراجات میں کمی کا بالآخر اب فیصلہ کر لیا گیا ہے. پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید ہے اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو روپے کی مسلسل بے قدری، ڈالر کی اونچی اڑان بھی جاری ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب، پھر کیا پاکستان کے معاشی بحران کو ہم کہیں کہ سیاسی بحران جو ہے، سیاسی بحران کو ختم کرنے کی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ جو معاشی استحکام ہے وہ آپ کے پولیٹیکل جو بھی صورتحال ہے اس سے جڑا ہوا ہے. اگر کل کو بھی ایک ایسی حکومت بنتی ہے جو آج گئی یا کل گئی، صبح گیا یا شام گیا والی کیفیت رہتی ہے اور ملک کے اندر ایک ایسا خلفشار رہتا ہے کہ جس کے اندر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، جس کے اندر باقی دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، کاروبار نہیں ہو پا رہا ہے، ملک افراتفری کا شکار ہے، تو ایسی صورت میں جو آپ کا معاشی استحکام ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کی طرف بڑھا نہیں جا سکتا. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2013 کے انتخابات کے بعد سے کس طرح سے دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا، کس طرح سے باقی سارے معاملات ہوئے، لیکن اس ساری چیز کے باوجود بھی پھر جو ہے 2018 میں کیا ہوا، پھر 2018 میں جو ہوا اس کے بعد جو متاثرہ فریق تھے، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، انہوں نے اگلی حکومت کو قبول نہیں کیا. تو وہ جو معاشی استحکام جو ہے وہ پولیٹیکل استحکام کے ساتھ ہی آئے گا. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ الیکشن میں جانے سے پہلے یا الیکشن کے نتائج جو بھی آئیں اس سے پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آپس میں ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، خواہ وہ الیکشن نتائج کے بعد ہو یا الیکشن نتائج سے پہلے. اب جس حالت پہ اور جس نہج پہ پہنچ چکا ہے پاکستان، اور جو پاکستان کی ادائیگیوں کی اور وصولیوں کی اور اخراجات کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال یہ بالکل بھی ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی آنے والے دنوں کے اندر اچھی نوید نہیں سناتی. جب 2024 کے اندر جب فائنل IMF کا جو نئے ریویو ہے یہ مکمل ہوگا، پھر اس کے بعد جو نیا کنڈیشنز آئیں گی وہ کیسے فلفل ہوں گی اور اس کے بعد آپ کی صورتحال وہ جو ہے وہ کیسی بنے گی. تو یہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ تو وقت کی ضرورت ہے جس کے اوپر
عمل کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. درست. محمد عادل صاحب، جس طرح سے یہ ڈیسائیڈ اب کر لیا گیا ہے کہ جی اخراجات میں کمی کی جائے گی، آمدن بڑھائی جائے گی، روپے کی مسلسل بے قدری ہم دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں، ڈالر جو ہے دوبارہ سے اس کی جو اونچی اڑان ہے وہ شروع ہو گئی ہے. وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے ملک میں؟ دیکھیں وہ تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ایک مضبوط سیاسی حکومت جو ہے وہ مرکز میں نہیں ہوگی وہ یہ سارے معاملات کنٹرول نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک یہ ڈالر کی قیمت گرنے کا تعلق ہے، یہ ہم میکسیمم جہاں تک نیچے لے جا سکتے تھے جو ایفرٹس کی گئی تھی پچھلے دنوں، کچھ چھاپے مارے گئے تھے اور ایک جو بلیک مارکیٹ بنی تھی اور اس کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تھے یہ اس کا حصہ ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے. تو جو ایک کوشش کی گئی تھی ڈالر کا ریٹ کو کنٹرول کرنے کی، وہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چونکہ چل رہے ہیں اور یہ پالیسی مذاکرات ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کو حتمی شکل دینی ہے. تو یہ اس لیے یہ جو ہم ڈالر کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسچینج ریٹ کو اوپن چھوڑنے کی وجہ سے ہے. آئی ایم ایف کے مطالبات وہی پرانے ہیں. سبسڈی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، بجٹ خسارہ کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، گردشی قرضہ کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اداروں میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، ٹیکسوں میں بہتری کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بات چیت تو مطالبات تو ان کی وہی ہیں. ہم ہر دفعہ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. کرن، جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید تو ہے، تو کیا آئین کے بعد پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی یا پھر الیکشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو شکنجہ ہے وہ مزید سخت ہو جائے گا؟ شکنجہ تو آبویسلی جتنے بھی اکانومی کو، فائننس کو جانتے ہیں وہ تمام لوگ یہی ہمیں اشارے دیتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ زیادہ شکنجہ جو ہے مضبوط ہوگا، زیادہ کسا ہوا شکنجہ ہوگا. تو اس کے لیے جو پالیسی ساز ہیں ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا اور یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا. یہ جو ہم الگ الگ اکائیوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس سے ہمیں نکل کر ملک کے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. ابھی نگراں سیٹ اپ اور آرمی چیف کی طرف سے کچھ ایسی کوششیں کی تو گئیں، چھاپے مارے گئے. چھاپے مارنے کے بعد جو ہمیں وہ انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں وہ جو ڈالر کے قیمتوں کا فرق تھا وہ کچھ کم ہوتا ہوا دکھائی دیا. اور انہی میں سے یہ 4-5 بنیادی مطالبے تھے آئی ایم ایف کے، جو کہ 4 تو پورے ہو گئے. انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں جو روپے کی قدر گر رہی تھی اس فرق میں کمی آئی. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جو جولائی سے ستمبر تک کا سرمائی تھا جو سرپلس رہا ہے. اور چوتھا جو تھا جو بیرونی ادائیگیوں کا معاملہ ہے، یہ ہے 28 ارب ڈالرز کے لگ بھگ، اور 4 ارب ڈالر کا حصول اس کے لیے باقی ہے. لیکن آبویسلی جو سچویشن ہے کیونکہ شرح سود اتنی زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ کمرشل بینکس کی طرف نہیں جا سکیں گے، وہاں سے آپ یہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو پھر ایک بار پھر پاکستان کو یہی کرنا پڑے گا کہ ابھی خلیجی ممالک سے، غالباً چین سے اور دیگر ممالک سے گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. تو ایک بار پھر ہمیں یہ جو اگلی قسط ہے اس کے لیے، اس معاملے کو فائنلائز کرنے کے لیے ہمیں دیگر ممالک کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو الیکشن کے بعد والی سچویشن ہوگی، اگر ابھی سے ہی اس پالیسی پر کام نہیں کیا گیا، اگر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پالیسی ساز نہیں مل کر بیٹھے، تو پھر ہمارے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. ابھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کا دوسرا حصہ اور دوسرے حصے کے بعد فروری میں تیسرا حصہ جو یہ 3 ارب ڈالرز کا ہے اسے لینے کی کوشش تو مکمل طور پر کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد راوی اتنی آسانی نہیں لکھ رہا ہے، اتنا چین نہیں لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے فسکل اسٹریٹجی ہے اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ پر اب کام کرنا پڑے گا، اور حکومت نے اس حساب سے بھی اب یہی کہا ہے کہ جو تمام سرمایہ کاری ہے اس کو مکمل طور پر اب کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کا جو تصور ہے اس میں خصوصی سرمایہ کاری جو سہولت کونسل ہے اس کے ذریعے آنے والی فنڈنگ بھی شامل ہے. جس طرح سے یہ سٹیپس اور میجرز لیے جا رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شکنجہ مزید سخت ہوگا یا پھر کچھ بہتری آئے گی، آسانی ہوگی؟ دیکھیے، اگر ہم اوورال معیشت کو دیکھتے ہیں تو معیشت میں کیا ہے، پریفریجز ہیں جو اس معاشرے کے مؤثر طبقات ہیں، وہ نہ صرف کہ اپنا حصہ نہیں ڈالتے ٹیکس کی صورت میں، بلکہ وہ چوری بھی کرتے ہیں بہت بڑی. اور وہ پراپرٹی سے شروع کر لیجئے، شوگر میں چلے جائیے، سیمنٹ میں چلے جائیے، کھاد میں چلے جائیے، ان تمام شعبوں کے اندر جو تھوڑا بہت ہمارا مینوفیکچرنگ ہے
بھائی ایون بڑے ذمہ دار بجلی تک چوری کی استعمال کر کے ٹیوب ویل سے پانی نکالتے ہیں اور اپنی فصلیں لگاتے ہیں, اور جب چھوٹا اگر وہ چوری نہیں کرتا یا ان کے مقابلے کا کسان چوری نہیں کرتا تو وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے. لیکن میں جو ہے دو چیزیں بڑی حیران کن ہیں آج کی تاریخ میں. ایک ورڈ ایڈ کرنے کی بس اجازت دیجئے, اس بار تو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہدف سے زیادہ ہوا ہے. جی ہدف سے زیادہ ہوا ہے کیونکہ ڈالر کی قدر زیادہ ہو گئی نا, اور ڈالر کی قدر جب زیادہ ہو گئی تو آنے والی چیزوں کی جب قیمت زیادہ ہوگی تو پرسنٹیج وائز جب آپ ٹیکس لیں گے تو وہ زیادہ لیں گے. یعنی پہلے آپ 100 کے ڈالر کے اوپر ٹیکس لے رہے تھے, اب آپ 300 کے ڈالر کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں, تو ٹیکس تو 3 گنا بڑھنا چاہیے. یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بڑھا, اور ہم کاٹتے بھی ایٹ سورس ہی ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 56,523 کے لیول پہ گئی ہے, جو کہ ہسٹورک ہائی لیول. اس سے پہلے اس لیول پہ کبھی مارکیٹ نہیں گئی, اور آج مارکیٹ کے اندر 80,000 کی آواز بھی لگ گئی ہے کہ یہ 56,000 جو ہے اس میں ابھی تک مارکیٹ 25,000 نیگیٹو میں ہے, یعنی 25,000 اور پوائنٹ ڈلنے چاہیے. اب اس کے ساتھ پاکستان کا روپیہ نیچے جا رہا ہے. اب یہ دونوں فیکٹر ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتے. تو پاکستان کا روپیہ کیوں نیچے جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کہتا ہے جی اوپن مارکیٹ کو ڈٹرمن کرنے دیجئے. اوپن مارکیٹ کے اندر افغانی اور ایرانی بائر سمگل یہاں سے بائی کرتا ہے اور سمگل کرتا ہے. بالکل وہ یہاں پہ اشیاء لے کے آتے ہیں, اپنی اشیاء اللیگلی لاتے ہیں, سمگل کرتے ہیں, وہ اشیاء جو ہے وہ بیچتے ہیں, اور پاکستان روپے کے عوض اس پاکستانی روپے کو وہ ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں. افغانستان سے ایک بہت بڑی مقدار کے اندر ہمیں کوئلہ مل رہا ہے, کوئلہ آ رہا ہے, پھل آ رہے ہیں, ڈرائی فروٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جنہوں نے اس سمگلنگ کو روکنا ہے ان سے بھی گزارش کر لی جائے ہنا کی توسط سے کہ وہ بھی ذرا اپنی ذمہ داری دوبارہ سر انجام دینا شروع کر دیں. یہ اس صورت کے اندر ہم فلوٹنگ رجیم جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رضی صاحب نے, اچھے سے ایکسپلین کر دیا. سلمان عابد صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان سے جانیں گے بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا آج 38واں روز ہے اور اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان آئی ایم ایف مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. سلمان عابد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کس حد تک ضروری ہے, اور اگلے آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی یا پھر شکنجہ مزید سخت ہو جائے گا جس طرح سے باقی سب کو لگتا ہے؟ دیکھیے, ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹے نہ چھوٹے, پاکستانی عوام کی ظالمانہ نظام سے جان نہیں چھوٹنے والی. یہ جو سارا کا سارا ہم نے ایک ظالمانہ کس پالیسیوں پر مبنی نظام بنایا ہوا ہے, اور آپ آئی ایم ایف کے شکنجے کی بات کر رہی ہیں, یہ جو حکمرانوں نے ریاستی نظام نے شکنجہ عوام کی گردنوں میں ڈالا ہوا ہے, اس سے کیسے آپ باہر نکلیں گے؟ نہ یہ ریفارمز کرتے ہیں, نہ یہ قانون سازیاں کرتے ہیں, نہ یہ کوئی ان کے پاس روڈ میپ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ بندی ہے, نہ ان کے پاس عام آدمی کے مفادات کی کوئی کہانی, کوئی روڈ میپ, کوئی نقشہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف پاور پولیٹکس میں الجھے ہوئے لوگ ہیں. کسی کو اقتدار چاہیے, کسی کو اقتدار کے ساتھ جڑنا ہے, کسی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو ان جماعتوں کی حمایت چاہیے. یعنی ایک ایسی ایڈونچر اور ایسی مہم جوئی ہے پاکستان کی سیاست میں, ایسے کے اندر. اور پھر ڈپینڈنسی کس پہ ہے؟ آئی ایم ایف کے اوپر. ڈپینڈنسی کس پہ؟ چائنا پہ. ڈپینڈنسی کس پہ؟ سعودی عرب پہ. ڈپینڈنسی کس پہ؟ کسی اور خلیجی ممالک کے اوپر کہ وہ آ کے ہمیں بچا لیں گے. وہ بھائی پہلے آپ خود تو اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں, خود کو تو بچا لیں, کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر لیں, کوئی اپنا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر لیں, کوئی ڈیولپمنٹ کا سینیریو نکال لیں, کوئی عام آدمی کے مفادات کی بات کر لیں, کوئی غریب آدمی کو کوئی کچھ دے دیں. جیسے بھی انہوں نے کہا 53 برس بعد پھر وہی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے لوگوں کو لالی پاپ دینا ہو, یا نواز شریف صاحب لوگوں کو موٹر وے کے لالی پاپ دیں, یا عمران خان صاحب اپنے لنگر کھانے کا لالی پاپ دے دیں. بھائی عام آدمی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی ایجنڈا ہے تو یہ ٹی وی پہ آئیں, پوری قوم کو بتائیں کہ جناب یہ ہے ہمارے پاس روڈ میپ, اور کوئی 25-30 ماہرین مختلف شعبہ جات کا ان کا پوسٹ مارٹم کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے پاس کیا ہے. آئی ایم ایف کو گالیاں نکالنا اور باقی ملکوں کو گالیاں نکالنا بڑا آسان کام ہے.
آپ کی جان نہیں چھٹے گی ان اداروں کے ساتھ جب تک آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور اپنے نظام کی درستگی نہیں کریں گے. اس فرسودہ نظام کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ بات کر لیتے ہیں. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 38واں روز ہے. غزہ کے اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہو. الشفا اسپتال ICU کے تمام مریض دم توڑ چکے ہیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب، ایک جانب امریکہ کہتا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن دوسری جانب ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. یہ کس طرح کی منافقت ہے؟ اور اس ساری صورتحال میں وہ جو ہم عرب ممالک کا، اسلامی ممالک کا کردار ہے، اس کا رونا رو رہے ہیں. اب بات تو میرے خیال سے مذمت سے بھی بہت آگے بڑھ گئی ہے. نہیں نا، یہ تو آپ دیکھیں نا، اس پہ تو صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کوئی دوسرا راستہ رہا بھی نہیں ہے. طاقت کی اپنی ایک زبان ہے، اور وہ طاقت جو ہے وہ کسی اصول، ضابطے، قانون، بنیادی انسانی حقوق، ان چیزوں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہی ہے. وہاں پہ میرے پاس تو لفظ ہی نہیں کہ کن لفظوں میں جو ہے وہ اس بربریت کی، اس ظلم کی جو ہے وہ مذمت کی جائے یا کیا کیا جائے. ٹھیک ہے کرن، جس طرح سے اس سارے جینوسائیڈ کو جنگ کا نام دیا جا رہا ہے، اور مسلسل اگر جنگ بھی ہے تو وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے اسرائیل. جس طرح سے وہ جو معصوم ننھے بچے تھے جو انکیوبیٹرز میں تھے، جن کی آکسیجن سپلائی جو ہے وہ بند ہو گئی اور وہ بھی شہید ہو گئے، اس پر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی سب لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اتنی بے بسی. اگر ہم صرف بولنے کی حد تک ہی رہ گئے ہیں، ہم اقوام متحدہ صرف بولنے کے لیے رہ گیا ہے، عرب لیگ کا اجلاس بے سود، OIC کا اجلاس بے سود، کیا کہیں گی؟ اس پر کہنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. جب آپ ان بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے تذکرہ کر دیا، مجھے تو وہ تذکرہ بھی نہیں ہوتا. میں ان کو بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ کس حالت میں ہوں گے. ہم اپنے معصوم بچوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم ان کو اتنی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی طرح سے مس ہینڈلنگ نہ ہو جائے. اور ان معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی ویڈیوز اور جس طرح کے مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو اب تو میں نے یہ تک کہنا چھوڑ دیا کہ بطور ماں میں کیسا محسوس کرتی ہوں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ، وہ چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، چھوٹے بچے ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، وہ اسی اذیت اور اسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم سوائے تکلیف اور اذیت سے گزرنے کے علاوہ اور سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ اور بات کرنے کے علاوہ اور احتجاج کرنے کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. جب ہماری 1 ارب مسلمان، 1.5 ارب مسلمان، اور جب وہ اب نکلتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں، ان کے حکمران ساتھ نکلتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی اتنی ڈر کر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، اور اتنا ڈر کر ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں سے ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے یکجہتی کا پیغام نہ چلا جائے. ایران، لبنان، الجزائر، شام، آپ کو ان کی طرف سے تجاویز آتی ہیں کہ بھائی وہاں کا تیل بند کر دو، تیل کی سپلائی بند کر دو، جو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے وہ بند کر دو. تو ہمارے ہی مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے باقی لوگ کس طرح سے آتے ہیں کہ جی باقی جگہوں سے تجاویز آتی ہیں، لیکن جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو جنگی جرائم اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہی ہیں، اس کو ہم لے کے عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے. لیکن ابھی جو آپ امریکہ بہادر کی بات کر رہی تھی، جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے اسپتالوں میں اس طرح کے واقعات نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ چند 100 اسرائیلی اگر ان کو مارا گیا ہے تو اس پر کیا ہوا ہے کہ فوری طور پر جی جو بائیڈن صاحب اپنے بحری بیڑے وہاں پر بھیج رہے ہیں، خود جا رہے ہیں یورپ کی جانب سے وہاں پر اسرائیل میں جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو جب تک ہمارے مسلم حکمرانوں میں یونٹی نہیں ہوگی، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے معاملات سلجھیں گے. پھر ہم ایک بار پھر وہ 1967 کی طرح رو ہی رہے ہوں گے، اور ابھی بھی ہم رو ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ اور کر نہیں سکتے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہمارے. بالکل. محمد عادل صاحب، دیکھیں، طاقت کا جواب تو طاقت سے دیا جا سکتا ہے. فلسطینیوں کے پاس طاقت تو نہیں ہے، صرف اپنا خون دے سکتے ہیں، شہادتیں دے سکتے ہیں، وہ دے رہے ہیں. جن کو کرنا چاہیے تھا OIC اور عرب لیگ کو جو ہے وہ عملی اقدام کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا. عملی اقدامات نہیں کیے گئے. میں وقت ختم ہو گیا، میں چاہوں گی ایک جملہ میں رضی صاحب سے بھی لے لوں اسی پر. جی رضی صاحب. دیکھیے، مسلمانوں کی موجودہ قیادت نے تو بہت ہی مایوس کیا ہے. ان سے پولیٹیکل اسلام کے اوپر MBS سے تقریریں کروا لیں، لیکن اس اہم ایشو کے اوپر بالکل بتون بن کے بیٹھے رہے. بالکل ٹھیک. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.